अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज से 17 बरस पहले जब फ़िज़ा ब्याह कर तहसील जलालपुर जट्टा के गांव मूंगावाला आईं तो हालात मुख्तलिफ थे। फरहाद के घर और फ़िज़ा के ख्यालात में मशरिक मगरिब वाला फ़र्क था। मसला काम काज का था और ना ही पहनने ओढ़ने का। फारिग वक्त में जब फ़िज़ा की दोनों जिठानियाँ छोटी नंद और सास फैमिली गॉसिप में मसरूफ़ होती तो फ़िज़ा अपनी अजीज़ तरीन शय यानी किताबें लेके बैठ जाती और फिर यही बेज़रर मासूम सा मशगला आहिस्ता आहिस्ता बड़ा मसला बनने लगा। सच तो ये था कि फ़िज़ा की माँ की तरबियत कुछ ऐसी थी कि कभी हंडिया जली और ना ही कभी फरहाद के जूते कपड़े ढूंढने में उसे मुश्किल हुई। वो हर काम वक्त पर और बेहतरीन अंदाज में करती थी। हाँ, मगर अब अगर कुछ मसले थे तो वही पढ़े लिखे लोगों वाले ही थे। सो बाज़ औक़ात बहस हो जाया करती थी तो फ़िज़ा कहती, आपकी ये 8-10 पढ़ी हुई जाहिल औरतें क्या जाने किताब की कदर और उसे पढ़ने का मज़ा। वो ये बात फरहाद से अक्सर कह दिया करती थी, तुम्हारा मतलब क्या है भला ये बात करने का। आखिर एक रात फरहाद को गुस्सा आ ही गया। हाँ तो और क्या, जब मैं आपकी माँ बहनों के सामने इशफाक अहमद, बानो कुसिया, मुमताज़ मुफ्ती, मुस्तनसर हुसैन तारड़ या किसी और राइटर का नाम लूँ तो वो सब मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैंने किसी फ़िज़ा की बेसाख्ता हंसी एक मजाक उड़ाते कहके में बदल जाती थी। मैंने किसी नामहरम का नाम ले लिया हो। उफ़ अल्लाह, इतनी जहालत। हाँ तो ठीक है ना फ़िज़ा बेगम, आपको उन सब की तहरीरें जितनी मर्जी पसंद हो, ये बात तो सच ही है ना कि शरई तौर पर वो आपके नामहरम ही हैं। फरहाद के कड़े जवाब ने फ़िज़ा को चुप ही करवा दिया था। वो हैरत ज़दा थी। बहरहाल इकबाल बेगम उनकी सास एक समझदार खातून थी। अपने बहुत पढ़े लिखे बेटे के लिए फ़िज़ा जैसी आला तालीम याफ्ता खातून को बीवी बनाकर उन्होंने पूरी बरादरी में वाह वाह समेटी थी। अब इस वाह वाह को कायम रखने के लिए ज़रूरी था कि बहू को उसकी मर्ज़ी का माहौल दिया जाए। फरहाद को उन्होंने बड़ी आसानी से शहर में अलग घर खरीद दिया और फिर 2 साल बाद ही वो बीवी बच्चों समेत सऊदी अरब जा बसे। सिर्फ वही नहीं, फ़िज़ा के सभी ससुराल वाले बहुत ही कम उनके यहाँ आया करते। अजनबियत की नामहसूसी एक दीवार खिंची थी जिसे फ़िज़ा हमेशा अपना फ़ख्र और मान समझती थी क्योंकि वो खुद को एक पढ़ी लिखी बाशऊर इंसान समझती थी। इसके बरक्स अपने ससुराल वालों को वो आम टिपिकल किस्म के पेंडू, जाहिल और गंवार गर्दाना करती थी। और फिर फासलों की इन बढ़ती दीवारों को ना कभी फ़िज़ा ने गिराने की कोशिश की, ना शायद उसके ससुराल वालों में इतनी हिम्मत हुई। देखते ही देखते 17 साल गुजर गए और ज़िंदगी जैसे एक नए मोड़ पे आन खड़ी हुई थी जब फ़िज़ा और फरहाद हज से लौटे। फ़िज़ा के घर वाले उसके प्यारे भाई के लिए लड़की तलाश किए बैठे थे, लेकिन फ़िज़ा जब से लड़की देखकर लौटी थी छोटी सी उलझन पकड़े वहम का शिकार हुई बैठी थी। बच्चे तो खैर होने वाली मामी में अभी से इस कदर इंटरेस्टेड न थे। फरहाद को अलबत्ता अपनी सहेलियों जैसी बीवी के चेहरे पे परेशानी ने बहुत कुछ समझा दिया। क्या बात है यार, खैरियत तो है ना। तन्हाई मुयस्सर आते ही उन्होंने बेगम की नब्ज़ पे गोया हाथ रख दिया। मुझे ऐसा लगता है फरहाद, जैसे अम्मी ने एहतशाम की मंगनी में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी। क्या था जो वो हमारे हज से वापस आने का इंतज़ार ही कर लेती। सराहने रखी आबे गुम के सफ़ात बिला वजह आगे पीछे करते हुए उनके लहजे में कुछ तासुफ सा डर आया। क्यों भाई, क्या हुआ? आपको लड़की पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, खैर लड़की तो माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है और घर ख़ानदान भी। अब उनके लफ्ज़ों में नरमी थी। अच्छा तो अब समझा। दरअसल हमारे प्यारे साले साहब की सबसे बड़ी आपा जी को अपने इकलौते भाई की मंगनी में शिरकत ना करने पर अना और खुददारी को ठेस लगने का सदमा है। इसे तो वक़ार का मसला वगैरह वगैरह। फरहाद का लहजा शरारती था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कभी रिश्तों में अना और खुददारी को नहीं मिलाया, वरना तो फ़िज़ा ने जानबूझ के जुमला अधूरा छोड़ा था। फरहाद उनकी बात फिर भी समझ ही गए थे। अब वो धीरे धीरे उन्हें सारी बात बता रही थी और वह बगौर सुन भी रहे थे।
فضا اپنے میاں کے ساتھ 2 برس سعودی عرب گزار کر لوٹی تھی۔ اسی دوران احتشام کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اسکائپ پہ تو روز ہی اماں سے بات کرتی، چھوٹی تینوں بہنیں بھی انہیں آنے والے رشتوں کے قواعد تفصیلاً بتا دیں، جن پہ سنجیدگی سے بحث ہوتی، اور یوں ایک بہت ضروری فرض محض فضول سے اعتراضات و خدشات میں تعطل کا شکار ہونے لگا۔ کبھی کبھی تو فرحات کو احتشام کے صبر پہ ترس آنے لگتا اور وہ فضا کو سمجھاتے، بیگم صاحبہ کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، آپ تو سارے کا سارا وزن خود ہی اٹھانے میں خام خواہ ہلکان ہو رہی ہیں، آپ نہیں جانتے بہو گھر میں لانا کیسی ٹیڑھی کھیر ہے، ارے بابا اپنا گھر خاندان ہی کیا، اگلی ساری آنے والی نسل اسی کے اوپر ہوتی ہے، اچھی طرح چھان پٹک نہ کی تو عمروں اور نسلوں کا روگ لگ جاتا ہے، اور میری امی جی نے تو پھر ایک ہی بہو لانی ہے، کون سا 3-4 بیٹے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی کی تو اچھی نکل ہی آئے گی۔ فضا کے پاس ہمیشہ تفصیلی وضاحت ہوتی تھی۔ سعودیہ سے واپسی کے دنوں میں ہی انہیں اللہ نے حج کی سعادت کا موقع دیا، اور پھر ادھر حالات کچھ یوں ہوئے کہ احتشام کی منگنی ان کی غیر موجودگی میں ہو گئی۔ امی نے خود ہی استخارہ کیا اور مثبت جواب کے بعد ہی فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد تو فضا کو بھی کسی قسم کا اعتراض نہ رہا تھا۔ انہوں نے امی ابو اور احتشام کو فون پر مبارکباد دی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد آج وہ پہلی بار ثنا سے مل کے آئی تھی اور اپنے ساتھ واپسی پہ اس الجھن کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ 4 بہن بھائیوں میں 30 نمبر والی ثنا نے پچھلے برس ہی انٹر کیا تھا، اس سے بڑے بھائی فوج میں، بڑی بہن تو میٹرک کے بعد ہی اپنے گھر سدھار چکی تھی، چھوٹا بھائی غالباً مڈل میں تھا۔ محکمہ انہار میں اریگیشن آفیسر ثنا کے ابا کو کچھ عرصہ سے ہیپاٹائٹس سی کا مسئلہ تھا، جب ہی وہ جلد از جلد اپنے فرائض پورے کرنے میں لگے تھے، مگر اس سارے بیک گراؤنڈ میں مسئلہ نامی کوئی چیز مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ فرحات کے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ فضا کو اعتراض کس بات پہ ہے۔ فرحات پلیز آپ میری بات پوری تو سن لینا، آپ تو جانتے ہیں میرے دادا دادی علی گڑھ کے پڑھے ہوئے، اور میری امی جی نے اس وقت اپنا ایم اے مکمل کیا تھا جب میں اور بشرا اسکول میں جانے لگ گئی تھی۔ علم سے محبت، کتاب دوستی ہمارے خون میں رچی بسی ہے۔ مانا محور اور زیب النساء کے زمانے کے رسالے تو ہمارے گھر باقاعدگی سے آتے رہے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کے پھول سے لے کر آج تک کے سارے بچوں کے رسالے یہاں باقاعدگی سے لائے اور پڑھے جاتے ہیں، اور وہ دادا جی کی ذاتی لائبریری جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، آپ تو خود اس کی بہت سی کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ فضا نے فرحات کا کندھا ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں سو ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ فرحات کو ان کی طویل دورانیے کی وضاحت سے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی تھی، سو وہ رخ موڑ کے لیٹ گئے۔ پلیز فرحات آپ سن تو لیں۔ میاں کا بیزاری والا لہجہ انہیں برا لگا تھا، سو وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا دباؤ دے کے پھر سے اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ یار اتنی دیر سے تمہیں ہی تو سن رہا ہوں، اور یہ ساری تمہیدیں، ساری باتیں تو میں اپنی شادی سے بھی پہلے سے جانتا ہوں، پھر اس وقت یہ سب دہرانے کا مقصد اچھا خاصا پڑھ رہا تھا اور تم نے اپنی بات شروع کر دی۔ پتہ بھی ہے تمہیں کہ جب تک رات کو میں چند صفحے کسی اچھی کتاب کے نہ پڑھ لوں سو نہیں سکتا۔ فرحاد نے مزید اپنے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے فضا کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ دیکھا، بس یہی ہے جو میں اتنی دیر سے آپ کو سمجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ فضا کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے ثنا سے پوچھا، تمہارا پسندیدہ مصنف کون ہے؟ شاعری کس کی زیادہ شوق سے پڑھتی ہو؟ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اوفو بتاؤ نا کیا کہا؟ کہنے لگی، میں کتابیں نہیں پڑھتی۔ اتنا ہی کہتی تو خیر تھی۔ وہ تو بڑے مزے سے کہنے لگی کہ اتنی مشکل سے تو نصاب کی کتابوں سے جان چھوٹی ہے، اور پھر سے کتابیں۔ اوہ اللہ، مجھے تو اگر کبھی کسی نے سزا دینا ہونا تو بس کوئی کتاب دے کے بٹھا دو مجھے۔ یہی نہیں، میں نے تو یہ رسالے ڈائجسٹ وغیرہ بھی بس کبھی کبھار ہی پڑھے ہیں، وہ بھی اپنے ابو جی سے چھپ چھپا کر، اور پھر ہی کر کے دانت نکالنے لگی۔ فرحات نے کوئی جواب نہ دیا۔ فرحات آپ تو سچ مچ سو گئے ہیں۔ فضا نے آنکھیں بند کر کے بڑے سکون سے لیٹے ہوئے فرحات کا کندھا پھر سے ہلایا۔ جی جناب، بالکل سو چکا ہوں، کافی گہری نیند ہے، خبردار جو کسی نے ہمیں دوبارہ جگایا۔ فرحات نے اسی طرح بند آنکھوں سے لیٹے لیٹے ہی شہادت کی انگلی اٹھا کر فضا کو ذرا بھاری سی آواز میں تنبیہ کی تھی۔
ان کا لہجہ ایسا تھا کہ فضا کو بھی ان کی تھکن کا اندازہ کر کے ہنسی آ گئی اور وہ جو حکم بادشاہ سلامت کہتے ہوئے خود بھی وہاں سے اٹھ گئی۔ اگلے روز اتوار تھا اور حسب معمول وہ لوگ بچوں کے ساتھ جوائے لینڈ آئے ہوئے تھے۔ بچے جھولوں پر تھے اور وہ دونوں ان سے ذرا ہٹ کے بیٹھے تھے۔ فضا کا پسندیدہ کلفہ بہت تیزی سے پگھل رہا تھا۔ تبھی فرحاد نے پلیٹ میں سے ایک چمچہ اٹھایا اور ان کے ذرا نزدیک ہو کے کہا، تم ایسا کرو، ایک بار پھر لڑکی والوں کے گھر جاؤ اور بغور اس کا جائزہ لو۔ فی الحال تو میں اس بات کا جائزہ لے رہی ہوں کہ آپ نے میرا کلفہ چرانے کی کامیاب کوشش کر ڈالی۔ فضا نے فرحاد کے سامنے رکھی ان کی پلیٹ اٹھا کر اس میں موجود سارے کا سارا کلفہ اپنی پلیٹ میں ڈال لیا۔ ویسے آپس کی بات ہے یار، آج تم پرسوں سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ فرحاد نے ہاتھ بڑھا کر فضا کے سامنے رکھی پلیٹ کا تھوڑا حصہ اپنی طرف کھسکایا اور اس کی پلیٹ میں سے ہی کھانے لگے۔ اچھا کل سے زیادہ کیوں؟ فرحاد کی حرکت پہ ایک ہلکی سی گھوری ڈال کر فضا نے ان سے پوچھا۔ وہ کل میری اینک ٹھیک نہیں تھی، میں نے غور نہیں کیا۔ ابھی دونوں کی پیار بھری نوک جھوک جاری تھی کہ فضا کی امی کا فون آ گیا۔ بری کے زیورات اور کپڑوں کے سلسلے میں مشورے کے لیے امی نے فضا اور فرحاد کو گھر بلایا تھا۔ بلایا تو چاروں بہنوں کو ہی تھا، مگر سمیہ کی ساس کی طبیعت کچھ خراب تھی، سو اس نے معذرت کر لی۔ ہاں ثانیہ اور بشرا اپنے شوہروں سمیت موجود تھیں۔ تینوں بہنوں نے مل جل کر کھانے کا بالکل دعوت سا انتظام بھی کر ڈالا۔ امی ابو کے چہروں پہ بھی بہت ہی سکون بھری مسکراہٹیں اتری ہوئی تھیں۔ فضا بیٹا، میرا قہوہ وہاں اسٹڈی میں لے آنا۔ ابو جی کھانے کے بعد فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بشرا اور سمیہ مل کر برتن دھونے لگی اور وہ تینوں داماد صاحبان ٹی وی کے آگے جم گئے۔ سب کو سبز قہوہ دے کر فضا اپنا اور ابا جی کا کپ لے کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اف اللہ ابو جی، کتنی مٹی ہے شیشوں پہ۔ فضا انہیں قہوہ دے کر بچوں کے سے اشتیاق کے ساتھ کتابوں کی الماریوں کی طرف بڑھی تھی۔ بس بیٹا، تمہاری امی جان میں اب اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ یہ سب دیکھ سکیں۔ نوکرانی بھی اپنی مرضی سے ہی صفائی کرتی ہے بس۔ نہیں ابو جی، یہ تو غلط بات ہے، آپ خود کھڑے ہو کے اس سے کام کروائیں۔ اپنی عزیز ترین کتابوں کا یہ حشر دیکھ کر فضا کو واقعی بہت دکھ ہوا تھا۔ شادی سے پہلے وہ خود اس حصے کی دیکھ بھال میں ہر وقت لگی رہتی تھی، بلکہ صرف وہی نہیں، وہ چاروں بہنیں اور خود امی بھی کتاب سے پیار کریں، کتاب کی عزت کریں، جیسے اشتہار نما کاغذات اپنے ہاتھ سے موٹے موٹے مارکر سے لکھ کے مختلف جگہوں پہ گھر میں لگا رکھتے تھے، جنہیں پڑھ کر ابا جی تو اکثر ہنس پڑتے۔ تم لوگوں نے تو گھر کو پبلک لائبریری بنا دیا ہے، وہ اکثر کہتے۔ اچھا تو یہ سب چھوڑو اور ادھر آؤ ذرا۔ فضا جو خود ہی کپڑا لے کے گرد صاف کرنے لگ گئی تھی، ابا جی نے آواز دے کے انہیں بلایا۔ انہوں نے ممتاز مفتی کی تلاش ان کے سامنے رکھ دی۔ شکریہ ابو جی۔ فضا نے فوراً ہی ہاتھ بڑھا کے کتاب اٹھا لی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں ابو جی، اگر آپ کی آنے والی بہو آپ کی اس روایت کو سنبھال کے چلنے والی خوبیوں سے محروم ہوئی تو پھر؟ فضا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ان کی بات سن کے مسکرا دیے، بالکل یوں جیسے بڑے کسی نادان بچے کی بات سن کے مسکراتے ہیں۔ بیٹا جی، یہ جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، بالکل خوشبو جیسی ہوتی ہیں، ہر خوبی سے وابستہ ایک خوشبو۔ تو اگر ہماری بہو میں یہ خوبی نہ ہوئی تو کیا پتا اس کی ذات میں کیسی خوبی ہو یا کیا خوشبو ہو۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے پہلے فضا کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف اشارہ کیا اور پھر اپنے سامنے رکھے قہوے کے مگ کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ بہت اچھا کھانا پکانا جانتی ہو تو چلے گا، ہے نا؟ فضا نے اپنا قہوے کا کپ خالی کر کے میز پہ واپس رکھتے ہوئے کہا، ارے بابا سر پٹ دوڑے گا، تم دیکھنا انشاءاللہ۔ ابا جی نے بہت پیار سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ دونوں باپ بیٹی ہنس دیے تھے۔ اور پھر شادی کی تیاریوں میں وقت گزرنے کا یا کچھ اور سوچنے کا موقع فضا کو بھی نہ مل سکا۔ شادی والے دن تو اس جوڑی کی شان ہی نرالی تھی۔ دلہا دلہن کو دیکھنے والے بار بار تعریفی جملے کہتے اور فضا دل ہی دل میں ماشاءاللہ کا ورد کیے جاتی تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکی میرے ماں باپ کے گھر میں بہترین انعام بن کے داخل ہو، ہمارے گھر، ہماری نسل اور ہمارے خاندان کے حق میں خیر بن کر آئے۔ جتنی خوبصورتی تو نے اسے دی ہے، اس کی سیرت و اخلاق کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت بنا دے۔ میرا ہر خوف، میرا ہر خدشہ اپنی رحمت کے صدقے دور کر دے میرے مولا، یا رحیم یا کریم۔ شادی کی رات نماز کے بعد یہ دعا بار بار فضا کے لبوں سے نکل کر اپنے خالق حقیقی کے حضور پیش ہوتی تھی۔ فرحاد نے انہیں مڑ کر ایک بار دیکھا
اور چپکے سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، اس وقت ان کا یہاں ہونا بالکل مناسب نہیں تھا، سو وہ خاموشی سے جا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اور پھر احتشام کے ولیمے کے ٹھیک تیسرے دن ہی فرحاد 1 ماہ کی ٹریننگ پر اسلام آباد چلے گئے۔ فضا کے تو کام کئی گنا بڑھ گئے، دونوں بچوں کو اسکول اور کالج لانے اور چھوڑنے کی ڈیوٹی، اور پھر شام کو ٹیوشن کے لیے اکیڈمی لانا لے جانا۔ وہ تو امی ابو کی طرف جانے سے بھی رہ گئیں، بس فون پہ ہی تھوڑی بہت بات چیت ہوتی تھی۔ آخر ایک اتوار وہ بتائے بغیر ہی میکے پہنچ گئیں، جہاں ان کی حیرت کے بڑے خوبصورت سامان میسر تھے۔ ساگوان کی بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پہ بچھا بہت خوبصورت کروشیے سے بنا میز پوش، امی ابو کے کمرے کی دونوں تپائیاں بھی کروشیے کے کور والی مرون چھوٹی گدیوں سے ڈھک دی گئی تھی۔ ہر طرف صفائی ستھرائی، سلیقے کی چمک، اور ان سب سے بڑھ کر امی ابو کے چہروں پہ چھلکتا گہرا اطمینان اور احتشام کا خوشی سے دمکتا چہرہ۔ انہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو چلا تھا۔ ابو جی اپنی لائبریری میں کسی بادشاہ کی طرح بیٹھے تھے۔ آؤ تمہیں کچھ دکھاؤں۔ چہرے پر بچوں سی خوشی اور دبا دبا جوش لیے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک الماری کی طرف بڑھے، جس کے پٹ کھلنے پر ایک اور سرپرائز فضا کا منتظر تھا۔ صحیح بخاری اور ترمذی شریف کا مکمل سیٹ، بے حد خوبصورت کروشیے سے بنے بک کور میں ملفوف تفسیر القرآن کی تمام جلدیں الگ الگ مگر ایک ہی انداز کے کور میں ملفوف سب سے اوپر کے خانے میں رکھی تھی۔ ابو جی کی اتنی عزیز کتابوں کو اتنا پیارا انداز دینے والی اس لڑکی پہ فضا کو بے ساختہ بہت ہی پیار آیا۔ انہوں نے شرمگی مسکراہٹ والی ثنا کو گلے سے لگا کے اس کا ماتھا چوما۔ بہت ہی مزیدار اور پرتکلف کھانے کے بعد جب ثنا سب کے لیے قہوہ بنانے چلی گئی تو امی ابو اور احتشام کے منہ سے ثنا کی تعریفوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر اس کے آنے پہ ہی تھما۔ فضا کے دل کی خوشی دھیرے دھیرے جیسے کہیں غائب ہونے لگی، اس کی جگہ ایک بے نام سی اداسی اترنے لگی تھی۔ یہ لے آپی، میں نے شادی سے پہلے ہی بنا کر رکھی تھی، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ گھر واپسی سے پہلے ثنا نے کروشیے سے بنی ایک پیاری سی چادر انہیں بطور تحفہ دی تھی۔ تھا تو تحفہ، فضا کو خوش ہونا چاہیے تھا اور وہ خوش بھی تھی، لیکن جانے کیوں ثنا سے ملنے کے بعد اور امی کے گھر سے ہو کر آنے پر ان کا دل بوجھل تھا، غمگین تھا۔ اور آنے والے 2 دنوں میں فضا بہت کچھ سوچتی رہی تھی اس لڑکی کے بارے میں جسے اس گھر میں آئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، مگر سب لوگ اس کی بہت تعریفیں کر رہے تھے، اتنی تعریفیں جو ان 17 سالوں میں بھی ان کے سسرال کے کسی ایک فرد نے بھی ان کی نہیں کی تھی۔ فضا کو لگا زندگی میں پہلی بار وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت عام سی لڑکی ایک چھوٹے سے کروشیے کے ہنر سے لوگوں کے دل فتح کر چکی تھی، اور خود فضا کیسی بے ہنر تھی کہ علم جیسی دولت ہاتھ میں ہونے کے باوجود کسی کو اپنا نہیں بنا پائی تھی۔ علم کے غرور نے انہیں محبت کرنے اور محبت بانٹنے کے ہنر سے محروم کر دیا تھا۔ یہ بات فضا کے دل پر کسی المناک حادثے کی طرح اثر انداز ہوئی تھی کہ ان کا پڑھایا سب ضائع ہو گیا۔ انہوں نے اپنے علم سے سیکھا ہی کیا، صرف غرور، تکبر اور کم پڑھے لکھوں کو جاہل اور گنوار سمجھنا۔ کیسی پڑھی لکھی جاہل ہیں وہ، اور ثنا ان کے مقابلے میں کتنی عظیم، کتنی باشعور لگ رہی تھی۔ انہیں کیسے اپنا تمام سسرال جاہل اور پینڈو لگتا تھا، اور ثنا نے کیسے چند ہی دنوں میں اپنے اتنے پڑھے لکھے سارے سسرال کے دل جیت لیے تھے۔ سب صرف ثنا کرتے پھر رہے تھے، اور ابھی اسی کشمکش میں بیٹھی تھی کہ فرحاد کا فون آ گیا۔ ہیلو فرحاد، وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کے واپس آنے کے بعد کیوں نہ ہم کچھ دن گاؤں جا کے رہیں، بچوں کی بھی چھٹیاں ہوگی۔ فضا نے باتوں کے دوران بالکل عام سے انداز میں کہا، جیسے وہ اکثر ہی وہاں آتی جاتی ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، دوسری طرف فرحاد بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ اور ہاں فرحاد، واپسی پر ہم امی ابو کو بھی ضرور اپنے ساتھ لائیں گے، میرا دل چاہتا ہے وہ یہاں ہمارے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے نا فرحاد؟ اب فضا کے لہجے میں ایک مان بھرا استحقاق تھا۔ دوسری طرف فرحاد بس سر ہلا کے ہی رہ گئے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ جملہ اس انداز میں سننے کے لیے انہوں نے کتنے برس انتظار کیا،
یہ بس ان کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ آج دل سے خوش تھے۔ فضا نے فون بند کیا تو وہ جانتی تھی فرحاد اس لمحے کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ آخر ان کی فضا کو دل جیتنے اور خود سے وابستہ رشتوں کو جوڑنے کا بے مثل ہنر آ ہی گیا۔ بے شک ابو ٹھیک کہتے ہیں، ہر خوبی کی ایک خوشبو ہوا کرتی ہے، اور وہ عام لوگ جنہیں ہم خاطر میں نہیں لاتے، در حقیقت ہمیں زندگی کے بہت خاص سنہرے سبق دے جایا کرتے ہیں۔ بے شک یہ سچ ہی ہے، کوئی بھی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔